बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुग़ल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, आज दो महाज़ों पर धोबी घाट से और ज़मान पार्क से दो ख़ताबात होते हैं। सियासी माहौल मज़ीद गर्म हो जाता है। इमरान खान साहब अपने कारकुनों से कुछ इलेक्शंस के हवाले से, कुछ तहरीक के हवाले से बातें करते हैं, जबकि मरीम नवाज़ की तरफ से वही लब व लहजा नज़र आता है। इन दो तकारीर का मुवाजना कैसे करते हैं? देखिए, मवाजना भी करेंगे और एक नफ्सियाती बीमारी है जिसको कहते हैं ग्रैंडियोसिटी, उसके बारे में भी मैं बताने की कोशिश करूंगा। और उसका कतन ये मतलब नहीं है कि मैं आई एम बीइंग जजमेंटल, लेकिन बहुत सारे लोग जो है वो नीचे कमेंट्स बॉक्स में तबसरे करते हैं। वो ये कहते हैं कि आप मरीम नवाज़ साहिबा की इतनी लंबी लंबी तकारीर कैसे सुन लेते हैं, आप उनके ऊपर क्यों तबसरा करते हैं, आप अपना भी वक्त ज़ाया करते हैं, हमारा भी। अच्छा, फिर कुछ लोग ज़ाहिर है कि खान साहब की तकारीर के हवाले से जब हम अपना एनालिसिस दे रहे होते हैं उसके ऊपर भी नेगेटिव कमेंटिंग करते हैं। लेकिन देखें, एज ए जर्नलिस्ट ये हमारा काम है। हम रेंज ऑफ पॉलिटिशियंस जो हैं उनकी गुफ्तगू, वो जिस किस्म की चालें चल रहे होते हैं, अपनी सियासी चालें चल रहे होते हैं इस सियासी शतरंज की बाजी में, हम उनको सुनते भी हैं, उसको रिपोर्ट भी करते हैं, उस पर अपना तज्ज़िया भी देते हैं, उस पर गुफ्तगू भी करते हैं। सही। और उस दौरान ज़ाहिर है कि हर एक की तकरीर बहुत अच्छी नहीं होती, रोज़ाना तकरीर अच्छी नहीं होती। किसी दिन बहुत अच्छी गुफ्तगू होती है, आपको नई बातें पता चलती हैं। सही। और कभी कभी ऐसा होता है कि वो बड़ा नेगेटिव साइड के ऊपर भी आप वीक वीक गुफ्तगू भी कर जाते हैं, और वो सही। तमाम पॉलिटिशियंस करते हैं। लेकिन मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं, उनकी जो गुफ्तगू है, जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो स्पीचेस मैंने सुनी है, अच्छा, इसको ना आप तकब्बुर भी नहीं कह सकते, सिर्फ आप इसको गरूर भी नहीं कह सकते, आप इसको अपना बड़कपन, अपनी अजीमुशान होने का वाहिमा, उसके तौर पे भी नहीं डिस्क्राइब कर सकते। लेकिन जब आप ओवरऑल, मैं आपके सामने डेफिनेशन रखता हूँ ग्रैंडियोसिटी होता क्या है। अच्छा, बाइपोलर डिजीज़ में भी ये होता है कि बंदा जो है उसको ग्रैंडियोज फीलिंग आती है। और साइकोलॉजी में जब आप इसकी टर्म की डेफिनेशन को पढ़ते हैं, डेफिनेशन मेरे सामने खुली है, आप जब उनकी गुफ्तगू सुनेंगे ना, आप इस डेफिनेशन को सामने रख के देखने की कोशिश करें। और कभी ना कभी, कहीं ना कहीं हमारे तमाम पॉलिटिशियंस एट अ सर्टन पॉइंट इन टाइम वो इस फीलिंग का शिकार होते हैं। सही। लेकिन मरियम बीबी की तमाम जो तकारीर हैं उसमें आपको ये बिल्कुल आंसर वाज़े नज़र आता है। कोई तकरीर ऐसी नहीं है कि जिसमें उनकी ग्रैंडियोज फीलिंग का और ग्रैंडियोसिटी का इजहार ना हो। ग्रैंडियोसिटी कहते हैं कि ग्रैंडियोसिटी रिफर्स टू अ सेंस ऑफ स्पेशलनेस एंड सेल्फ इम्पोर्टेंस दैट माइट लीड यू टू, कि यानी कि खुद को ऐसा स्पेशल और इतना अहम समझना जिसकी वजह से आप क्या करने लगते हैं, बोस्ट अबाउट रियल और एग्जैजरेटेड अकॉम्प्लिशमेंट्स। मैंने ये किया, मैंने ये अचीव किया। जब वो अपने बारे में, मियाँ साहब के बारे में, अपने जेल के जाने के बारे में, फ्राई पैन के बारे में, ये मुख्तलिफ चीज़ें जब वो बता रही होती है ना, तो उसमें आपको नज़र आता है कि वो तमाम का तमाम वक्त जो है ना वो अपनी ज़ात के कसीदों में, यानी कि वो आप अपना एक गिरदाब है और आप अपना ही तवाफ़ कर रहे हैं, अपने इर्द गिर्द घूम रहे हैं, वो तमाम तकरीर में आपको नज़र आता है। अच्छा, ये लफ्ज़ मैं का इस्तेमाल जो है वो तमाम पॉलिटिशियंस करते हैं, खान साहब की तकरीर में भी आपको नज़र आता है। वो भी अपनी हिस्ट्री, अपनी जर्नी जो है उसको एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन उसमें स्लाइटली थोड़ा सा डिफरेंस है। मैं ये, यानी कि मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहा कि खान साहब बिल्कुल ज़बरदस्त, कोई जनाब उनकी कोई परफेक्ट किस्म की तकरीर होती है, नहीं, वो भी एक ह्यूमन बीइंग है। लेकिन मरियम बीबी की आगे ये सुने ना, कंसिडर योर सेल्फ मोर टैलेंटेड और इंटेलिजेंट देन अदर्स। सही। इस गुफ्तगू में उनके ये भी नज़र आता है आपको, डिसमिस और ट्राई टू वन अप द अचीवमेंट्स ऑफ अदर्स, बिलीव यू डोंट नीड एनीवन एल्स टू सक्सीड। ये वो ग्रैंडियोसिटी की फीलिंग है, अपनी एक अजीबो गरीब अजमत का और शान का वाहिमा किसी को लाहक होना। आप अंदाज़ा लगाएं कि जो धोबी घाट में जलसे से मरीम नवाज़ ने गुफ्तगू की है, मैं उस गुफ्तगू को सुन के ये सोच रहा था कि अगर यही गुफ्तगू इमरान खान साहब ने की होती मरीम नवाज़ के हवाले से, तो हमारा मीडिया, हमारे ट्विटर के ऊपर बैठे हुए दानिश्वर, जो सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, और अदरवाइज़ ओवरऑल सोसाइटी ने कैसे रिएक्ट करना था। मीडिया के ऊपर इस वक्त एक तूफ़ान बरपा होता। मरीम नवाज़ साहिबा ने इमरान खान साहब को अपनी तकरीर में बदकिरदार कहा, सही, नशई कहा, सही, मनशियात का आदी कहा, भंगी कहा, जिस किस्म के उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए, किरदार पे बात की। इस सारी गुफ्तगू के बाद मुझे याद आया, अभी 2 दिन पहले तो 8 मार्च था।
8 مارچ کو جو ویمن ڈے کی اسپیچ تھی اس میں مریم نواز صاحبہ نے بڑے پھیپھڑوں کا زور لگا کے ایک دعویٰ کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ میں سیاسی بات کرتی ہوں, وہ یہ پرسنل اٹیک کرتے ہیں. اور میں دھوبی گھاٹ کی تقریر کو سن کے میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس میں سیاسی بات کون سی ہے, تو سارے پرسنل اٹیکس ہیں اور ذات پر. اور وہ جو آپ جو گفتگو کر رہے ہیں جس طریقے سے پھر ان کے ورکرز کو توہین آمیز لہجہ اختیار کرنا, ہمارے ہاں پولیٹیشنز میں یہ بھی ایک بڑی اوور اے پیریڈ آف ٹائم ایک بہت گراوٹ ہے کہ خاص طور پر جو مسلم لیگ نواز ہے اور ان کے جو حامی ہیں, سپورٹرز ہیں, وہ ایک طریقے سے دھتکارتے ہوئے نظر آتے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز ہیں, ووٹرز ہیں, سپورٹرز ہیں. یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پاکستان کے شہری ہیں. ان کا ایک آئی ڈی کارڈ ہے جو نادرہ نے جاری کیا ہے اور اس کے اوپر ایک ووٹ ہے. یہ پاکستان کے برابر کے شہری ہیں اور ان کو آپ نے اٹریکٹ کرنا ہے. صحیح. ایک اچھی پولیٹیکل اسٹریٹجی تو یہ ہے نا کہ آپ نے لوگوں کو دعوت دینی ہے اپنے ساتھ. مطلب جو لفظ میں یعنی کہ وہ جو انگریزی اور اردو کے مرکب ہیں, ایک عمران کے ساتھ ایک اور گھٹیا لفظ کو گالی کو جوڑ کے بنایا جاتا ہے, ایک جو ہے وہ یوتھ کے ساتھ جوڑ کے خاص لفظ بنایا جاتا ہے. اس سے پکارتے ہیں. میں نے آئی ڈونٹ ریممبر عمران خان صاحب پٹواری یا اس قسم کی کوئی الفاظ انہوں نے ادا کی ہوں. عمران خان صاحب نے ایک دن بات کی تھی جو کہ لوز گفتگو تھی. مثلا انہوں نے جس دن کہا تھا کہ اتنی مرتبہ میرا نام لیتی ہو, آپ کے شوہر ناراض نہ ہو جائیں, آپ کے شوہر ناراض نہ ہو جائیں. اس دن آپ کو یاد ہے کہ کس قدر طوفان برپا ہوا تھا, مورل بریگیڈ آ گئی تھی. بالکل وہ سارا ہوا تھا اور عمران خان صاحب کو وہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی. لیکن ذرا دھوبی گھاٹ والی تقریر تو اٹھا کے دیکھیں, مریم نواز صاحبہ نے کیا کچھ نہیں کہا اس تقریر میں. اور اس خیر ظاہر ہے کہ اس کے سارے مدرجات کے اوپر جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, لوگوں نے تقریر دیکھ لی ہوگی. لیکن اس تقریر میں بھی آپ جائیں نا, جو گرینڈیوسٹی ہے وہ عجیب و غریب ہے اس میں. وہ اس بات کو سمجھ ہی نہیں پا رہی اور میں واقعی حیران ہو جاؤں گا کہ اگر لوگ ان کی اس بات کے اوپر ٹرسٹ کر لیں گے, یہ یقین کر لیں گے. وہ پچھلے 1 سال کی کوئی صفائی نہیں دیتی, وہ پچھلے 1 سال کی پرفارمنس پہ کوئی بات نہیں کرتی, وہ کوئی بات نہیں کرتی کہ اس وقت ملک میں پیٹرول تنقید ہوتا کہتی ہیں کہ میں اس حکومت کا حصہ نہیں. ہاں, وہ بجلی کی قیمت اب کیا ہے, اس وقت پیٹرول کی کیا قیمت ہے, ڈالر کی قیمت پچھلے 1 سال میں آپ کے اقتدار کم ہو تو الحمدللہ کتنی ہو گئی, کتنا آپ نے جناب جو اشیاء ضروریاں ہیں ان کی قیمتوں کو آپ کے اس دور میں کتنا بڑھا دیا گیا ہے. پاکستان کے جو ریزروز ہیں وہ کتنا گر گئے ہیں, اس کے اوپر وہ کوئی بات نہیں کرتے. ان کو لگتا ہے کہ لوگوں کی یادداشت سے یہ پیریڈ محو ہو چکا ہے. صحیح. اور اس کے بعد وہ مسلسل ایک کے بعد ایک تقریر, ایک کے بعد ایک جلسے میں پاکستان پیپلز پارٹی کو رج کے ذلیل کرتی آ رہی ہے. صحیح. کوئی ایک تقریر ان کی ایسی نہیں ہے جس میں انہوں نے نہیں کہا کہ ہمیں 2013 میں پاکستان تباہ کر کے دیا گیا. بالکل ایسے ہی. مطلب کس نے کیا تھا؟ بلاول بھٹو زرداری کی پارٹی نے, آصف علی زرداری کی پارٹی نے, قمر زمان کائرہ کی پارٹی نے, یوسف رضا گیلانی کی پارٹی نے, چند صاحب کی پارٹی, ندیم افضل چند صاحب کی پارٹی نے, ان تمام لوگوں کی پارٹی نے تباہ کر کے ملک کو دیا تھا نواز شریف صاحب کو. نواز شریف صاحب نے ان کے مطابق بنا دیا اس کو پیرس. صحیح. وہ یاد کریں نا 2013 سے 18 ہماری کیا فیلنگز ہوتی تھیں, پاکستانیوں کی کیا فیلنگز ہوتی تھیں. حالات تو خان صاحب کے دور میں بھی پرفیکٹ نہیں رہے, لیکن وہاں پر آپ دیکھیں کہ جو ایک انٹرنیشنل کموڈیٹی سپر سائیکل ہے کورونا وائرس, جس نے بڑی بڑی دنیا کی طاقتور ترین اور امیر ترین اور جدید ترین معیشتوں کو گھٹنوں کے بل بٹھا دیا. اس وقت پاکستان نے اپنی تاریخ میں ایکسپورٹس کے وہ ٹارگٹ اچیو کیا جو شاید نارمل حالات میں جو نہیں کی. ٹھیک ہے نا, لیکن خان صاحب کے دور میں داخلی بہت سی پالیسیاں ایسی تھیں جس کو آپ تنقید کا نشانہ بنا سکتے ہیں. اور اس کا بہتر طریقہ کیا ہے کہ عوام اپنی پرچی کے ذریعے, ووٹ کے ذریعے, بیلٹ باکس پہ اس کا احتساب کرے کسی بھی حکومت کا. لیکن یہاں پر عارضہ یہ ہے, نفسیاتی خرابی یہ ہے, بیماری یہ ہے کہ آپ اس کو بھول جائیں, آپ کی یادداشتوں سے یہ محو ہو جائے. جو کچھ پچھلے 1 سال میں کیا, ووٹ کو عزت دو سے بوٹ کو عزت دو تک ہم کیسے آئے, اس کو بھلا دیں, اس کو ریزر کے ساتھ مٹا دیں, اس کو آپ کی یادوں سے محو کر دیں اور پھر چلے جائیں کہ جناب 2013 سے 18. اچھا, اور 13 سے 18 بھی اس وقت کی جو کرنسی ہے اور بائنگ پاور ہے اور انکم ہے اس کے حساب سے دیکھیں تو 2013 سے 18 کون سا کوئی دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی تھیں. بدترین حالات تھے پاکستان میں, اور ان بدترین حالات کی وجہ سے ہی تو آپ لوگ یو ور ککڈ آؤٹ. بالکل صحیح. خان صاحب کے ساتھ بھی وہی المیہ ہو گیا تھا. 2021 میں آپ کو یاد ہے کہ کیا صورتحال تھی. 2022 کے مارچ کی 8 تاریخ تک جب تک آپ نے خود
ووٹ آف نو کانفیڈنس داخل نہیں کیا، اس وقت تک کیا صورتحال تھی. اچھا پھر اب خان صاحب کی تقریر دیکھ لیں. جو خان صاحب نے اپنی تقریر کی ہے اس میں آپ کو اچھا کون کہاں سے بول رہا ہے. جب مریم نواز بولتی ہیں نا تو ان کے لہجے سے، ان کی گفتگو سے، ان کے الفاظ سے ایک دو چار چیزیں جو پتہ چلتی ہیں. ایک تو یہ کہ مریم بی بی کی جو پارٹی ہے اس میں بہت سپیس موجود ہے ان لوگوں کی جو جن کا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں ہے، لیکن وہ لکھ اچھا لیتے ہیں، جملے اچھے بنا لیتے ہیں، نعرے اچھے بنا لیتے ہیں. اور ہسٹری ہے، ظاہر ہے کہ آپ عرفان صدیقی ہوں، آپ پرویز رشید ہوں، آپ فہد حسین ہوں، آپ مشاہد حسین سید ہوں، مختلف پرویز رشید ادوار صاحب میں. ہاں یہ جو سارے رہے ہیں، مختلف کالمسٹ بھی رہے ہیں، ناجی صاحب رہے ہیں، اس کے علاوہ وہ قاسمی صاحب جو تھے پی ٹی وی والے، عطا اللہ قاسمی صاحب. تو یہ آپ کو ایک اچھے اچھے جملے لکھ کے دیتے جائیں. مریم بی بی سامنے پڑھتی ہیں. اب آپ دیکھیں نا جو انہوں نے اپنی ڈسٹرکٹ یوتھ کنونشن سے خطاب کیا تھا اس میں پہلے 4-5 منٹ سامنے لکھے ہوئے کچھ پوائنٹس تھے جو ان کو یاد تھے. فٹ بال میچ کا وہ جو آنکھوں دیکھا حال تھا، اصل میں پیپر میں آ گیا ہوائی جہاز کا سفر، لیکن یاد تھا فٹ بال میچ کا آنکھوں دیکھا حال. وہ طیارے نے انہوں نے کہا کہ جناب مجھے تو ایک ہی مضمون یاد ہے عمران خان صاحب کے متعلق جو رٹے رٹائے جملے ہیں ان کے. انہوں نے ہوائی جہاز کے سفر سے انہوں نے کہا میں نے کھڑکی سے نیچے دیکھا تو فٹ بال میچ ہو رہا تھا. آگے پورا قصہ جناب فٹ بال میچ کا آنکھوں دیکھا حال. وہ ہوائی سفر تھا، وہ ایک صفحے پہ لکھا ہوا تھا کہ یوتھ نے یہ کرنا کچھ بھی ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے جواب یہی دیا، ہمارا یہ ایجنڈا ہے. اس کے بعد انہوں نے اپنی وہ تقریر سنا دی. تو مریم نواز صاحبہ جب گفتگو کرتی ہیں تو اس میں آپ کو 2-4 چیزیں، ایک تو ان کے پاس ایک ٹیم موجود ہے جو ان کو لکھ کے دیتی ہے، انگریزی میں ٹویٹس بھی کر دیتی ہے. آج بھی انہوں نے سوشل میڈیا کی ٹیم کی طرف ایسے دونوں وہ بھی کر دیتی ہے. دوسرا وہ جو مریم بی بی جو ہے وہ نظر آتا ہے کہ ان کے پیچھے جو ملک میں اصل جو ملک میں طاقتور لوگ ہیں ان کے آشیرواد حاصل ہے، تو ان کو کانفیڈنس ہے، ان کے گفتگو سے اعتماد جھلکتا ہے، ان کی باڈی لینگویج سے. مطلب ایک سیاستدان جس کی جماعت کی حکومت میں عوام اس وقت خودکشیوں کی پوزیشن میں آ چکی ہو اور وہ اتنے کر و فر کے ساتھ، اتنے جاہو حشم کے ساتھ، اتنے اعتماد کے ساتھ سٹیج کے اوپر ہاتھ ہلاتے ہوئے، انگوٹھے سامنے کرتے ہوئے آئے اور آنے کے بعد ایسے خطاب کرے کہ جیسے رعایا کو پتہ ہی نہیں ہے کہ باہر دھوبی گھاٹ سے باہر دیواروں میں باہر کیا. میں ایک چیز بتاؤں، آج تقریر سے پہلے انہوں نے خان صاحب کو ایک دفعہ پھر کاپی کی ہے. ایک معصوم سا بچہ لائے جس کو انہوں نے گلے لگایا، پیار کیا. اچھا یہ سارے پولیٹیشینز کرتے ہیں. دیکھیں آج چینج یہ تھا، بات سنیں، لیٹس جسٹ ایکسیپٹ کہ خان صاحب کی بہت ساری چیزیں کاپی ہو رہی ہیں، جو پبلک ریلیشن ٹیم ہیں وہ کرتی ہیں. خان صاحب کے حوالے سے بھی ہوتا ہے، سب کے لیے ہوتا ہے اور یہ جائز ہے. پولیٹیشینز یہ سب کچھ کرتے ہیں، بٹ دیر از اے ڈفرینس. مطلب انہوں نے جب ان کی کسی ٹیم نے ان کو سجیسٹ کر دیا، انہوں نے کر لیا، تو وہ تو نہ کرو نا. اپنی ٹیم کو آئیڈیا ہی کو اچھا نیا لے آئے. خان صاحب ادھر سائن کرتے ہیں، نواشی صاحب ادھر سائن کرتے ہیں، تو وہ اور جو خان صاحب کی تقریر ہے اس میں آپ کو نظر آتا ہے کہ خان صاحب دیکھیں پاکستان کی تاریخ میں کوئی ایسا پولیٹیشین مجھے یاد نہیں ہے کہ اس نے پاکستان میں بیٹھ کر ان لوگوں کو جن کو انٹچیبل سمجھا جاتا ہے اور جن کی تنقید نہیں کی جاتی ان کے حوالے سے جو گفتگو مسلسل خان صاحب نے، دیکھیں نام لیے، چیزیں کی، باتیں کی. نواز شریف صاحب نے بھی لندن میں بیٹھ کے، صحیح، اور ابھی تک وہ پاکستان نہیں آئے. صحیح، ٹھیک ہے نا. مریم بی بی جب تک وہ پورا ڈیل نہیں مل گئی، ایشورنسز نہیں مل گئیں، اس وقت تک واپس نہیں آئے. وہ اب تک وہ اس وقت تک وہ نہیں واپس آئی. تو آپ دیکھیں نا کہ خان صاحب جو گفتگو کر رہے ہیں، میرا خیال ہے خان صاحب کو اس بات کا شعوری ادراک ہے. صحیح، شعوری ادراک ہے انہیں اس بات کا کہ عوام وہ اپوزیشن میں ہے، حالات ٹھیک نہیں ہیں. لوگ ان کے ساتھ ایک سمپتھی فیکٹر ایڈ ہوا تھا لاسٹ ایئر، اس کے بعد حالات کے مارے ہوئے لوگ ویسے ہی اپوزیشن کے ساتھ جڑ جاتے ہیں. دوسرا یہ کہ خان صاحب جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ وہ جن کی گفتگو ہے وہ ایک پتھر کے اوپر پانی کا ٹپکا گر کے پتھر میں بھی سوراخ کر دیتا ہے. تو لوگ جو ہیں ان کو نظر آ رہا ہے عمران خان صاحب کی گفتگو سے لگتا ہے کہ جب آپ کہتے ہیں نا کون کہاں سے بول رہا ہے، جی، تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ مریم بی بی کہاں سے بول رہی ہیں، عمران خان صاحب کہاں سے بول رہے ہیں. صحیح. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.